नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 8 से। सा रब्बुकुम, हो सकता है तुम्हारा रब, अन यरहमकुम, के रहम कर दे तुम पर, व इन उदतुम, अगर तुमने दोबारा ऐसा किया, उदना, तो हम भी ऐसा ही करेंगे। वजअलना जहन्नम लिल काफिरीन हसीरा, हमने जहन्नम को ऐसे काफिरों के लिए कैद खाना यानी बाड़ बना रखा है। इस आयत में तेवर लिहाज रखने के काबिल हैं। पहले तो बात गैब के सीगे में फरमाई, फिर इन उदतुम उदना में मुतकल्लम का सीगा आ गया। पहले टुकड़े में बेपरवाही का अंदाज है। मतलब यह है कि अगर तुम ये सही रवैया इख्तियार कर लोगे तो अपने ही को नफ़ा पहुँचाओगे, और अगर ना इख्तियार करोगे तो अपने ही को शामत दोगे, खुदा का कुछ भी नहीं बिगाड़ोगे। दूसरे टुकड़े में निहायत ही सख्त वईद है। इस वजह से अव्वल तो मुतकल्लम का सीगा आया जो तहदीद और वईद के लिए ज़्यादा मौजू है। फिर इसमें अबहाम और अजमाल भी है। ये तो बताया कि हम लौटेंगे, ये नहीं बताया कि हम किस शक्ल में लौटेंगे। ये बात समझने वालों पर छोड़ दी। अब इस जुमले की सारी शिद्दत इस अबहाम के अंदर मुज़मिर है। इन्ना हाज़ल कुरान, बेशक ये जो कुरान है, यहदी लिल्लती, ये हिदायत देता है, लिल्लती है या अक़वाम, उस राह की तरफ जो बिल्कुल सीधी है। वयुबश्शिरुल मुमिनीन, और इसमें खुशखबरी है मोमिनीन के लिए। कौन से मोमिनीन? नल्लज़ीना यअमलून सालिहाती, वो लोग जो नेक अमल करते हैं। अन्ना लहुम अजरन कबीरा, ये कि उनके लिए बहुत बड़ा अजर होगा। अब ये खिताब यहूद और मुशरिकीन कुरैश दोनों के लिए है। यानी अब इन्हें अल्लाह ताला कुरान की तरफ दावत दे रहे हैं कि जो तुम मौजूद हो, यहूद के लोगों और कुरैश के लोगों, तो इस कुरान की तरफ आओ। ये क्या करता है? ये सीधी राह की तरफ रहनुमाई करता है, और इसमें बशारत है अमल करने वालों के लिए। कौन से अमल? नेक अमल करने वालों के लिए। व अन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति, बेशक वो लोग जो आखिरत पर यकीन यानी ईमान नहीं रखते। व अतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ऐसे लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। यानी अल्लाह ताला ने दोनों नताइज बता दिए। नेक अमल करने वालों के लिए बहुत बड़ा अजर है, और ना मानने वालों के लिए दर्दनाक अजाब है। यद उल इंसान, और मांगता है, पुकारता है इंसान, बिशर्री, बुराई, दुआ आहू बिल खैरी, जिस तरह यानी जिस तरह इंसान भलाई मांगता है उसी तरह ही बुराई मांगने लगता है। किस तरह कहते थे कि ले अजाब, यानी अल्लाह की निशानियाँ ले आ हमारे पास। अल्लाह फरमाते हैं इंसान पर अफसोस, वो जिस तरह भलाई मांगता है उसी तरह ही बुराई मांगने लगता है। तो ये निशानियाँ मांग रहे हैं। वकान अल इंसान अजूला, इंसान जल्दबाज पैदा हुआ है। तो निशानियाँ मांगते हैं, तो ये लें निशानियाँ। वजअलनल लैला वन नहारा, हमने बनाया रात को और दिन को। आयतैनी, दो निशानियाँ। फमहोना, पस हमने तारीक कर दिया, आयतल लैली, रात की निशानी को। वजअलना आयतन नहारी, और हमने बना दिया दिन की निशानी को, मुबसिराता, देखने भालने के लिए, यानी रोशन कर दिया। किस लिए रोशन किया? लितब्तगू फज़्ल मिन रब्बिकुम, ताकि तुम तलाश करो अपने रब का फजल यानी रोज़ी रोटी। वाले तालमु आदा दसनीना, और ताकि तुम जान लो गिनती सालों की। वाले हिसाब, और हिसाब लगा सको। यानी दिन और रात, इस तरह महीने गुजरते हैं, इस तरह साल गुजरते हैं, ताकि तुम हिसाब लगा सको सालों का। वकुल्ला शैइन फसलनहु तफसीला, हर चीज़ को हमने खोल के तफसील के साथ बयान कर दिया है। यानी अजाब की निशानी मांगने की बजाय अल्लाह फरमा रहे हैं अफवाक की उन निशानियों को देखो जो हर वक्त अहाता किए हुए हैं इंसान का। तो अफवाक की तरफ देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह अल्लाह ताला दिन और रात में तगय्युर और तबद्दुल कर रहा है। ये तगय्युर और तबद्दुल कोई आम चीज़ नहीं है। रात को फाड़ के सुबह को नमूदार करना, सुबह को लपेट के रात को लेके आना, इस तरह ये बहुत बड़ा तगय्युर है। तो इसी तगय्युर को देखते हुए हम मॉर्निंग फजर प्रेयर यानी रात का अंधेरा छट जाता है तो सुबह रोशनी हो जाती है। इसी तरह सूरज अरूज से ज़वाल की तरफ आने लगता है, फिर ज़वाल से डूब जाता है। इस तरह अल्लाह ताला की ये निशानियाँ हैं कि ए बंदा, इस तरह तू
تھوڑا چھوٹا تھا، پھر بڑا ہوا، پھر عروج پہ آیا، پھر ڈھلنے لگا، اس طرح آہستہ آہستہ کیا ہے پھر قبر میں چلا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اس میں نشانیاں ہیں، ہر انسان کے اوپر عروج آتا ہے، جس طرح ہر دن میں عروج آتا ہے، پھر ہر دن میں زوال آتا ہے۔ تو یہ ڈوبتا ہوا سورج تمہیں یہ سبق دیتا ہے کہ اسی طرح تیری عروج والی زندگی جو ہے وہ پھر زوال میں آ جائے گی، بڑھاپے میں آ جائے گی، کمزوری میں آ جائے گی۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَهُ، ہر انسان کا ہم نے لٹکا دیا طائرہ اس کی قسمت کا ستارہ فی عنقہ اس کی گردن میں۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہم نکالیں گے اس کو قیامت کے دن کتاباً لکھا ہوا، یلقہ منشورا، جسے وہ کھلی کتاب کی طرح پائے گا۔ یعنی کہ اپنے شریکوں کے سہارے پر یہ عذاب کے لیے جلدی نہ مچائیں، ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے کے ساتھ باندھ دی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کے لیے ایک نوشتہ نکالیں گے جس کو اپنے روبرو بالکل کھلا ہوا پائے گا۔ لو پڑھو اپنا اعمال نامہ، آج اپنا حساب کا لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان اپنا اعمال نامہ خود لکھوا رہا ہے، جو ہم اپنے عمل کر رہے ہیں اچھے یا برے وہ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے دائیں اور بائیں دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ، نہیں نکلتا کوئی لفظ منہ سے، الا لدیہ رقیب عتید، مگر تیز لکھنے والا لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان جو بھی عمل کر رہا ہے تو وہ خود اپنا اعمال نامہ تیار کروا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ وہ اعمال نامے میں لے کے آئے گا اس کو ہم اس کا اعمال نامہ ویسا کا ویسا دے دیں گے، ہماری طرف سے اس پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج کے دن تجھ پر تیرا اپنا نفس ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی اپنے نفس کا خود احتساب کر، خود تیرا نفس ہی تجھ پر حساب لینے کے لیے کافی ہے، کسی اور پر الزام دھر نہ دھر، خود ہی تو نے اپنے آپ کو اس یعنی صلے کے لیے تیار کیا تھا۔ مَن اہتدیٰ فإنما یہتدی لنفسہ، ہاں جس نے ہدایت پائی اس کی ہدایت کا اثر بھی خود اس کی اپنی ذات پر ہی پڑے گا۔ وَمَن ضل، اور جس نے گمراہی اختیار کی، فإنما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال خود اس کے اپنے اوپر ہی پڑے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، خبردار ہو جو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی یہ نہ سمجھنا ہم نے ایک حافظ بنا لیا تو 70 لوگوں کو ایسے جنت میں لے کے چلا جائے گا۔ وقت کا رسول حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، یہ ہمارے لیے عبرت کے نمونے ہیں۔ یہاں پر ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کیا کبھی غور سے دیکھا ہے تو نے؟ جو معمور تھے محل اب ہیں وہ سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہر ایک کو اس کے اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ، اور ہم نہیں عذاب دیا کرتے، حتیٰ نبعث رسولا، جب تک کہ ہم اس میں رسول نہ بھیج دیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ایسے عذاب نہیں دیتے یا کسی فرد کو ایسے عذاب نہیں دیتے، یعنی اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے ہیں کہ سزا سے پہلے وہ اس پر اپنی حجت تمام کر دے۔ جب رسول اپنی حجت تمام کر دیتا ہے، پوری طرح کھول کے واضح کر دیتا ہے، اتمام حجت ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں ہم وہاں عذاب بھیجتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں انہلک کا کہ ہم ہلاک کر دیں قریۃً کسی بستی کو، امرنا، تو ہم حکم دے دیتے ہیں مترفیہ وہاں کے اکڑے ہوئے امیر لوگوں کو، فَفَسَاقُوا فِيهَا، کہ اس میں نافرمانیاں کرو، تمہارا جو جی چاہے وہ تم کرو، فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، پھر پکی ہو جاتی ہے میری بات یعنی ایسے لوگوں پر، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ امرنا کا مطلب ضروری نہیں کہ حکم دینا، یعنی ڈھیلا چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں، مہلت دے دیتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے؟ اس طرح جس طرح شکاری اپنے شکار کو اچھی طرح گرفت میں لے لیتا ہے، پھر وہ اس کی رسی دراز کر لیتا ہے، پھر جو وہ شکاری کے اپنی اس میں ہوتا ہے، جب بھی شکاری جب بھی چاہے اس رسی کو کھینچ کے تو اپنا شکار پکڑ سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جب یہ شکار میرے اپنے شکنجے میں ہوتا ہے، میں اسے ڈھیل دے دیتا ہوں کہ یہ
کس حد تک جا سکتا ہے۔ جب وہ بالکل نافرمان ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بولنے کے قابل بھی نہیں ہوتا، خود اپنا اعتراف جرم کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کی جڑ کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنی ہم نے ہلاک کر دی بستیاں من بعد نوح کے بعد، یعنی دیکھ لو اس میں ہے سبق، کتنی ہی بستیاں ہم نے نوح کے بعد ہلاک کر ڈالیں۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب ہی کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں سے، اور باخبر ہے اور اب دیکھ بھی رہا ہے۔ یعنی یہ نہ سمجھنا اللہ بے خبر ہے، اللہ کو کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ باخبر ہے اور اپنے بندوں کو دیکھ بھی رہا ہے۔ من کانا یرید العجلۃ، جو بھی عجلہ جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کو چاہتا ہے، اجلنا لہو، ہم دے دیتے ہیں اس بندے کو، فیہا، اس دنیا میں، من نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے چاہتے ہیں، ثم جعلنا لہو جہنم، پھر ہم اس کے لیے جہنم کو مقرر کر دیتے ہیں، یصلاھا، وہ داخل ہوگا اس میں، مذموما مدحورا، یعنی ذلیل و خوار ہو کر اور دھتکارا ہوا ہو کر وہ اس میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اوپر خوش عیش لوگوں کے لیے جس ڈھیل کا ذکر ہوا ہے یہ اس کے بارے میں سنت الہی کا بیان ہے، تاہم اتنی بات اس میں واضح کر دی جائے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ ملتا ہے وہ ان لوگوں کو اپنے اختیار میں نہیں جو دنیا اور اس کے نفع عاجل کے طلبگار ہیں، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے جو بھی دنیا چاہیں انہیں دنیا مل جائے، نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ کا اختیار ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے اسے دے دیتا ہے، چونکہ ان کا ارادہ صرف دنیا کمانے کا تھا، آخرت کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی ضروری نہیں ہے میں اسے سب کچھ دے دوں، میں جس کے لیے جتنا چاہتا ہوں اتنا دیتا ہوں، ورنہ دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور آخرت کو تو اس نے مد نظر رکھا ہی نہیں تھا، پسے پوش ڈال دیا تھا، اس لیے آخرت کا اس نے کوئی سامان کیا ہی نہیں تھا، دنیا میں بھی وہ اکثر ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے آخرت کے لیے ہی اس کی کوششیں ہوتی ہیں، وہو مؤمن، بشرط یہ کہ وہ ہو بھی مومن، یعنی اصل بات کیا ہے کہ وہ کوششیں تو کر رہا ہے، نیک کمال تو کر رہا ہے، لیکن پہلی شرط کیا ہے، وہ ہو مومن۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کوششیں کی تھیں، اسی کے لیے دوڑ دھوپ کی تھی، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدردانی ہوگی۔ کلن نمد ہؤلاء و ہؤلاء، ہر ایک کی مدد ہم ہی کر رہے ہیں، ان کی بھی ان کی بھی، یعنی کافروں اور مومنوں دونوں کی مدد ہم ہی کر رہے ہیں، من عطاء ربک، یہ تیرے رب کی عطا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وما کان عطاء ربک محظورا، اور یہ کہ تیرے رب کی عطا کسی کی پابند نہیں ہے، یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو آزادی کا اختیار دیا ہے تو وہ جو بھی راہ پسند کرتا ہے، کفر کی طرف جانا چاہتا ہے، نافرمانی کی طرف جانا چاہتا ہے یا اسلام کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ارادہ بندے کا اپنا ہوتا ہے، مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ مدد کرتے ہیں ان کی بھی وہ ان کی بھی، اللہ کی مدد کے بغیر نہ وہ اچھائی کی طرف جا سکتا ہے نہ برائی کی طرف، لیکن ارادہ، نیت انسان کی اپنی ہوتی ہے، پہلا قدم انسان کا اپنا ہوتا ہے تو مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی مدد کسی کی محتاج نہیں ہے، پابند نہیں ہے کہ صرف مومنوں کو ملے، کافروں کو نہ ملے، کافروں کی بھی ہم ہی کرتے ہیں، مومنوں کی ہم ہی کرتے ہیں، لیکن وہ ارادہ اپنا ہوتا ہے ان کا، آزادی جو انہیں دی ہوئی ہے پہلا قدم وہ خود رکھتے ہیں۔ انظر، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کس طرح ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، وللآخرۃ اکبر، اور آخرت کا جو درجہ ہے وہ بڑا ہوا ہے، وَأَكْبَرُ تفضیلا، اور آخرت کی فضیلت بھی بڑی ہوئی ہے، یعنی یہ فضیلت کس لحاظ سے ہے، یعنی دنیا ہے لیکن اصل آخرت ہے، دنیا سے گزر کر ہی ہم آخرت کو پا سکتے ہیں، یہ کوئی شارٹ کٹ بھی اس میں نہیں ہے، جو شارٹ کٹ چاہتے ہیں اپنی زندگی ختم کر دیتے ہیں، یعنی وہ امتحان میں فیل ہو گئے ہیں، انہوں نے پیپر دیے بغیر ہی فیلئر اس ڈگری کو چنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو دنیا کے اوپر ہم نے آخرت کو فضیلت دے دی ہے، آخرت کی زندگی جو ہے وہ فضیلت والی ہے، لہٰذا اس کی کوشش کرو، اس کو اپنے مد نظر رکھو، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اس عارضی دنیا میں مراتب کی بلندی لوگوں کو کہاں پہنچا دیتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ اسی سے اندازہ کر لو کہ جو لوگ آخرت میں اونچے درجوں کے لیے منتخب کیے جائیں گے ان کی عالی مقام
اور شوکت اور حشمت کیسی ہوگی؟ پھر کیا لوگوں کو اسی طرح اس سے بے پرواہ رہنا چاہیے؟ یہ صورتحال تو تقاضا کرتے کہ انسان کی تمام کوششیں، تمام سعی، تمام جدوجہد کا مقصد آخرت کے انہی درجات اور مراتب کا حصول ہونا چاہیے کہ ہمیں ایسے بلند درجے عطا کیے جائیں۔ تو یہ مراتب کیسے مل سکتے ہیں؟ آگے اللہ فرما رہے ہیں لا تجعل مع اللہ الہا آخر، بندہ تو مت بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، فتقعد مذموما مخذولا، ورنہ تو بیٹھا رہے گا ملامت زدہ اور ذلیل و خوار یا بے یار و مددگار ہو کر۔ یعنی یہ درجے کس طرح ملیں گے؟ یہ توحید کو پکڑ کر ہی ملیں گے، حنیف ہو کر ہی ملیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تو چاہتا ہے آخرت کی بلندیاں تو سنو، تم اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ کہ روز قیامت ملامت زدہ اور بے یار مددگار ہو کر رہ جاؤ گے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، حکم دے دیا، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ مت بندگی کرنا کسی کی سوائے اس کے، اللہ کے سوا تم کسی کی بھی بندگی نہ کرنا۔ ہر نبی یہی کلمہ لے کر آیا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اما یبلغن، اگر وہ پہنچ جائیں، عندک کل کے بارہ، تیرے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو، احدہما، ان میں سے ایک، او کلہما، یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کے سامنے اف تک نہ کہنا، ولا تنہرہما، نہ انہیں جھڑک کر جواب دینا، وقول لہما قولا کریما، ان دونوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا۔ اب اللہ تعالیٰ پیچھے سے جو شروع ہوا تھا کہ قرآن اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، تو اس کی توضیحات اللہ بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ شرک نہیں کرنا، توحید کو تھامے رکھنا۔ یہ شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو الہ بنایا جائے تو قرآن اپنی اصطلاح میں اسے شرک سے تعبیر کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو خدا کی ذات سے یا خدا کو اس کی ذات سے سمجھا جائے، یا خلق میں یا مخلوقات کی تدبیر و امور میں کسی کا کوئی حصہ مانا جائے، اور اسی طرح کسی نہ کسی درجے میں اسے اللہ تعالیٰ کا ہم سر بنا دیا جائے۔ پہلی صورت کی مثال سیدنا مسیح، حضرت سیدہ مریم اور فرشتوں کے بارے میں ہے۔ عیسائیوں اور مشرکین عرب کے عقائد ہیں۔ صوفیانہ مذاہب کا عقیدہ وحدت الوجود بھی اسی کے قبیل سے ہے۔ دوسری صورت کی مثال ہندوؤں میں برہما، وشنو، شیوا، اور مسلمانوں میں غوث، قطب، ابدال، داتا، غریب نواز جیسی ہستیوں کا عقیدہ ہے۔ ارواح خبیثہ، نجوم، کواکب، شیاطین کے تصرفات پر ایمان کو بھی اسی کے ذیل میں سمجھنا چاہیے۔ توحید پر ایمان کے بعد یہ پہلا حکم ہے جس نے انسان کو مکلف ٹھہرایا ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں تو پھر عبادت بھی اسی کی ہی ہونی چاہیے۔ اس کی حقیقت خضوع اور تذلل ہے، جس کا اولین ظہور پرستش کی صورت میں ہوتا ہے، پھر انسان کے عملی وجود کی رعایت سے یہی پرستش کی اطاعت کو شامل ہو جاتی ہے۔ پہلی صورت کے مظاہر تسبیح اور تمجید، دعا، مناجات، رکوع، سجود، نظر، نیاز، قربانی، اعتکاف ہیں۔ دوسری صورت میں آدمی کسی کے لیے خدائی اختیارات مانتا اور مستقل بذات شارع اور حاکم کی حیثیت سے اس کے حکم پر سر تسلیم خم کرتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم کا فیصلہ ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی اس کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا یہی فیصلہ بیان فرمایا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اگر کسی کی تسبیح اور تمجید کرتا ہے، یا اسے دعا و مناجات کرتا ہے، یا اس کے لیے رکوع اور سجود کرتا ہے، یا اس کے حضور میں نظر و نیاز یا قربانی پیش کرتا ہے، یا اس کے لیے اعتکاف کرتا ہے، یا خدائی اختیارات مان کر اس کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا۔ خدا کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، لیکن وہ بھی خدا کے شریک نہیں ہو سکتے۔ ان کا حق صرف یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ یہ دوسرا حکم ہے اور اس کی تعلیم تمام الہامی صحائف میں دی گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہاں اس کے علاوہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 8 میں، لقمان سورہ 31 کی آیت نمبر 14، 15 اور احقاف 46 سورہ آیت نمبر 15 میں یہی تلقین فرمائی گئی ہے۔
اس میں یہ شبہ ہی نہیں کہ انسانوں میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے، چنانچہ اللہ کی عبادت کے بعد سب سے پہلے اسی کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے والدین ہی اس کے وجود میں آنے اور پرورش پانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا کہ اپنے پروردگار کے بعد انسان کو جو سب سے بڑھ کر انہی کا شکر گزار ہونا چاہیے، یعنی اپنے والدین کا۔ مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ آدمی کو اس طرح پیش آنا چاہیے کہ وہ ظاہر اور باطن میں ان کی عزت کرے، ان کے خلاف اپنے دل میں کوئی بیزاری نہ پیدا ہونے دے اور ان کے سامنے سوء ادب کا کوئی کلمہ بھی زبان سے نہ نکالے، بلکہ نرمی، محبت، شرافت اور سعادت مندی کا اسلوب اختیار کرے، ان کی بات مانے اور بڑھاپے کی ناتوانیوں میں ان کے دلداری اور تسلی کرتا رہے۔ اس بڑھاپے کا حوالہ خاص طور پر جس مقصد سے دیا گیا ہے اس کی وضاحت استاذ امین احسن اصلاحی نے اس طرح فرمائی ہے: یہی زمانہ ہوتا ہے جس میں ان لوگوں کو ماں باپ بوجھ محسوس ہوتے ہیں جو ان کی قربانیوں اور جان فشانیوں کو بھول جاتے ہیں جو انہوں نے ان کے لیے بچپن میں کی ہوتی ہے۔ سعادت مند اولاد تو اس بات کو یاد رکھتی ہے کہ جس طرح کبھی ایک مضغہ گوشت کی صورت میں مجھ کو اپنے والدین کی گود میں ڈالا گیا تھا، اسی طرح اب میرے والدین ہڈیوں کے ایک ڈھانچے کی صورت میں میرے حوالے کیے گئے ہیں۔ میرا فرض ہے کہ میں ان کے احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں ہی دوں، لیکن ہر شخص اس بات کو یاد نہیں رکھتا۔ یہ اسی بات کی یاد دہانی ہے، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ والدین ہر دور میں محبت، تعظیم اور احسان کے حقدار ہیں۔ رحمت اصل میں رحمت کے الفاظ ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ جس کی اطاعت فرمانبرداری کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہ اس کا منبع بتا دیا ہے کہ یہ اطاعت اور فرمانبرداری تمام تر رحمت اور شفقت اور مہر و محبت کے جذبے سے ہی ہونی چاہیے۔ اس میں تلمیح ہے کہ والدین جس طرح بچے کو پرندوں کی طرح اپنے بازو میں چھپا کر رکھتے ہیں، بچوں کو بھی چاہیے کہ ان کے بڑھاپے میں اسی طرح ان کو اپنی محبت اور اطاعت اور بازو میں چھپا کر رکھیں، اس لیے کہ والدین کی شفقت کا حق اگر کچھ ادا ہو سکتا ہے تو اسی جذبے سے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر یہ حق ادا کرنا کسی شخص کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دعا والدین کا حق ہے اور اس حق کی یاد دہانی بھی والدین سے متعلق اولاد پر عائد ہوتی ہے۔ پھر یہ اس جذبہ محبت کی محرک بھی ہے جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے والدین سے حسن سلوک کے معاملے میں کیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی جو ہدایت کی گئی ہے، یہ اس سے متعلق ایک نہایت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں کہ بڑھاپے میں والدین کی خدمت، محبت اس طرح کرنا جس طرح قرآن نے ہدایت فرمائی ہے کوئی آسان بازی نہیں ہے۔ اس میں صرف ظاہری اطاعت ہی مطلوب نہیں بلکہ پاکیزہ قلبی جذبہ، محبت اور دلی لگاؤ بھی مطلوب ہے۔ اس مشکل کی وجہ سے قرآن نے یہ وضاحت فرما دی کہ اصل مطلوب دلی محبت اور کامل سعادت مندی ہے۔ اگر یہ چیز موجود ہے تو خدا دلوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی چھوٹی موٹی اتفاق یا کوتاہی صادر ہو گئی ہے تو اس کی تلافی توبہ اور رجوع اللہ سے ہو سکتی ہے۔ جو لوگ اپنی اس طرح کی کوتاہیوں پر برابر اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔